अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में और मशरक़ वस्ती में अब 15 जून 2026 और सोमवार के दिन की सुबह है। अमेरिका में अभी तक 14 जून 2026 की शाम या रात है। जब मैंने पिछला वीडियो किया उस वक्त दो प्रिंसिपल इश्यूज़ पे मेरा जोर था, ये फोकस था। एक इशू ये था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, चंद चंद घंटों के बाद ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में संडे के दिन में एक फाइनल पीस एग्रीमेंट जो है उस पर दस्तखत हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। ये यूरोप में होंगे, जनेवा में होंगे। और उससे पहले उनका कहना यह था, उससे एक दिन पहले उनका कहना यह था कि उनको लगता है कि उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो है वो ट्रैवल करेंगे जनेवा में, वहाँ जाके बरफ़ नफीस उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। बाद में ज़राए का अमेरिका में ख्याल ये था कि ये सिग्नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। बहरहाल वो पीस एग्रीमेंट जो है उस पर प्रोग्रेस हुई है, वो पीस एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। ये और बात है कि जनेवा के दस्तखत जो है वो नहीं हुए। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दोनों साइड्स, तीनों साइड्स या चारों साइड्स इस कॉन्फ्लिक्ट की जो थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल जिन्होंने इस जंग का एक वक्त में इन्होंने आगाज़ किया था, लेकिन जब ये जंग ख़त्म हुई है, जब इस पर फाइनल एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, तो ये दोनों एक पेज के ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ वो मशरक़ वस्ती की 6-7 ममालिक या कंट्रीज़ हैं या रिपब्लिक्स हैं या स्टेट्स हैं या बादशाहतें हैं जो अमेरिका के साथ खड़ी थी, लेकिन जब ये जंग ख़त्म हुआ है तो वो ईरान के उतने ख़िलाफ़ नहीं रही हैं और वो ख़ुद भी ईरान के साथ एक पीस जो है वो ढूंढ रही है। ये भी एक इसको देखने का तरीका है। फिर पाकिस्तान जिसमें इसने बहरहाल एक रोल प्ले किया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान की जो रूलिंग रजीम है शरीफ जरदारी आसिम रजीम, उसके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान के अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानी लोगों के मुस्तकबिल के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस या इश्यूज़ हैं जो इस वक्त मेरे सामने। जब मैंने पिछला वीडियो किया तो दूसरा बड़ा इशू मेरे सामने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल थी। प्यारे पाकिस्तान की जो फेडरल फोर्सेस हैं वो आज़ाद कश्मीर में क्या कर रही हैं, ये दोनों इश्यूज़ को मैं इस वक्त लेकर चलूँगा। और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बाज़ और इश्यूज़ भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से है, बजट मेकिंग से है। लेकिन सबसे पहले हम बात का आगाज़ कर सकते हैं ईरान और अमेरिका के इस पूरे पीस के प्रोसेस के हवाले से। आज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की 14 जून को उनकी 80वीं 80th बर्थडे थी, जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान में एक पीस एग्रीमेंट के साथ, जिसका उन्होंने कहा कि ट्रूथ सोशल पे कि ये एग्रीमेंट तय पा गया है। क्योंकि ईरान की तरफ से उतनी एक्साइटमेंट का मुजाहरा नहीं किया गया, लेकिन ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं काज़म गरीब आबादी जो हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि ये एग्रीमेंट तय पा गया है। बहुत से मामला जो है वो बाद में होंगे, जो 60 दिन का इसका पॉज है। डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन ये है, इसको ऐलान करते हुए, लेट द ऑयल फ्लो, तेल को बहने दो। और इसकी जो बेसिक चीज़ है जिसमें क्लैरिटी है, बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन जिसकी क्लैरिटी है वो ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से अपना सीज ख़त्म कर देगा, वहाँ से तेल को, टैंकर्स को बाहर निकलने देगा, जिसका उसको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस पर कोई फ़ीस ईरान जो है वो चार्ज नहीं करेगा, जो ईरान का मसलसल एक थ्रेट थी, ईरान का प्लान था, थ्रेट से ज़्यादा वो ईरान का एक प्लान था कि वो और ओमान मिलके इस पर एक फ़ी चार्ज करेंगे, सर्विस फ़ी चार्ज करेंगे, उसे आपस में स्प्लिट कर लेंगे। अब बज़ाहिरन ईरान, अमेरिका के सदर का कहना है कि कभी भी फॉर टाइम्स टू कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कभी भी फ़ीस चार्ज नहीं करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया है, उन्होंने कहा कि ईरान ने गुज़श्ता 50 साल में कभी भी फ़ीस चार्ज नहीं की थी, तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है कि इस जंग से पहले कभी फ़ीस चार्ज नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका फौरी तौर पर अपना नेवल ब्लॉकेड जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से उठा लेगा। यही उनके स्लोगन की जस्ट है, लेट द ऑयल फ्लो। अच्छा, अब ईरान के अंदर इसके हवाले से मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं पाई जाती थी। ईरान के अंदर एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी का इशू है, इसीलिए इसका फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो काज़म गरीब आबादी की स्टेटमेंट से किया गया है और डॉक्टर अब्बास सरक्ची की स्टेटमेंट से नहीं किया गया। बिकॉज ईरान के अंदर जो हार्ड लाइन उनके फैक्शंस हैं वो ये खासी इस पे लेवे हो रही है, एक डिससेटिस्फेक्शन है। और वो कहते हैं कि इतनी कुर्बानियों के बाद, जिसमें हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी चले गए, अली लारेजानी चले गए, फ़ौज के बहुत सी लीडरशिप चली गई, IRGC की बहुत सी लीडरशिप चली गई, इंटेलिजेंस हेड चले गए, तो हमने इसमें से सम टोटल क्या पाया? असल में उन्होंने बहुत कुछ पाया है, मैं भी आपको ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन एक हार्ड फीलिंग जो है वो ईरान के अंदर पाई जाती है, और ये हार्ड फीलिंग हर तरफ है। जैसे मैंने शुरू में भी आपको इंडिकेशन दी, ये हार्ड फीलिंग इसराइल में भी है, ये हार्ड फीलिंग अमेरिकन जो क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स हैं, अमेरिका में जो हॉक्स हैं, उनके अंदर भी फीलिंग पाई जाती है, अरब ममालिक के अंदर भी फीलिंग पाई जाती है। अगर इसका नेट, अगर आप किसी को कहें कि बेनिफिशरी इस कॉन्फ्लिक्ट का कौन निकला है, तो पाकिस्तान का शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है वो इसका नेट विनर है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन दो चार चीज़ों को हम देख लें।
ایران کو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو بھی ایک تو جو باتیں جو چیزیں بعد میں ہونی ہیں وہ تو ہونی ہی ہیں، لیکن یہ جو 60 دن کا پاز ہے اس میں ایران پوری انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر اپنا تیل بیچے گا، جو وہ گزشتہ 50 برس میں 1979 1980 کے بعد کبھی بھی ایران انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر اپنا تیل نہیں بیچ سکا۔ اور گزشتہ چند برسوں میں، جس کو ہم چائنا کا بہت بڑا ایک پیکٹ اور ایگریمنٹ کہتے ہیں، اس سے ایران کو پتہ نہیں فائدہ کتنا ہوا، لیکن فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ چین بہت سستے داموں میں 50% یا 60% قیمت پہ ایران کا تیل خریدتا رہا اور اس نے اپنے ریزروز بھر لیے۔ لیکن اب ایران چین سمیت پوری دنیا کو، چین سمیت مجھے 100% کلیئرٹی نہیں ہے لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چین سمیت ساری دنیا کو اپنا تیل بیچے گا انٹرنیشنل سیٹ پرائسز کے اوپر۔ اور یہ ایران کے لیے امریکہ کے نیول بلاکیڈ کے نتیجے میں ایک ایڈیشنل پرابلم یہ بھی کھڑا ہوا تھا کہ ایران کے بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے کنفرم کیا ہے کہ حقیقت ہے کہ تیل کے کنویں جب ایک دفعہ بند ہونے لگ جاتے ہیں تو انہیں دوبارہ ری سٹارٹ کرنا جو ہے، جو چلتے ہوئے کنویں ہیں، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بڑی محنت اس پہ کرنی پڑتی ہے، وہ آسانی سے نہیں سٹارٹ ہوتے، آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ سلم کر جاتی ہے۔ لیکن اب ایران جو ہے وہ اپنے تیل کو بیچ سکے گا، یہ اس کا بہت بڑا ایشو تھا، اس کو ایک اکنامک ریلیف یہاں پہ ملی ہے۔ ان ادر ورڈز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نیول بلاکیڈ تھا اس نے ایرانین لیڈرشپ کا مائنڈ بنانے میں کہ ہمیں اس مصیبت سے اب جان چھڑانی چاہیے، وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ یوں آپ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا نیول بلاکیڈ، جس کا نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ اور فورن افیئرز یا فورن پالیسی بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں امریکن لیفٹ میں، وہ اتنا بیکار ثابت نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ نیوکلیئر ایشو پہ بات چیت ہوگی ان 60 دنوں میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں آپ کو تھوڑی سی ایک تفصیلات شیئر کروں گا، ایک ہیڈ لائن آپ سے نیو یارک ٹائمز کی، لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے اور اس کا اعلان کرنے کے بعد کہ میری کامیابی ہو گئی ہے مجھے ایران کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 25 منٹ کی خود سے کال انیشیٹ کی وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ آفس کے اندر بیٹھ کے، یہ ریزولوٹ آفس کے اندر بیٹھ کے، اور انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی ایڈیٹوریل ٹیم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، جس میں انہوں نے یہ مانا، یہ کچھ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہیں بیکاز اس ایگریمنٹ کا بھی ٹیکسٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی مان لیا ہے کہ ایران ایک لو لیول کے اوپر نان ملٹری پرپزز کے لیے انرچمنٹ کرتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ مان لیا ہے، حالانکہ انہوں نے ہمیشہ اوباما کو گالیاں نکالی 2015 کا جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ سے یہ مان رہے ہیں کہ ایران نیوکلیر انرچمنٹ جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران نے اس پہ بھی 0% پہ بھی بات نہیں ہے ایران کی ہوئی۔ اور سینکشنز میں جس چیز کا ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے وہ یہ ہے کہ $25 بلین کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے فروزن فنڈ جو ہیں وہ ریلیف کر دیے جائیں۔ یہ وہ فروزن فنڈز ہیں جو کہیں قطر پہ پھنسے ہیں، جو کہیں UAE میں پھنسے ہیں، جو کہیں ساؤتھ کوریا میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کہیں عمان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کچھ چین نے دبائے ہوئے ہیں، کچھ انڈیا نے دبائے ہوئے ہیں اپنے بینکنگ سسٹم میں، اور وہ کم از کم اس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اصل میں ایرانی یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ان کے فنڈز جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھنسے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اگلے 60 دنوں میں بہت سی بحث ہونی ہے، اور یہ پروسیس شروع ہوگا 19 جون کو جنیوا کے اندر، جو 60 دن کی نیگوسیشنز ہوں گی امریکہ اور ایران کے درمیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں جو میں اپنے انٹرویو میں، جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا جب میں تھوڑی سی اسکرین شیئرنگ آپ سے کروں گا۔ یہ جو فروزن فنڈز ہیں ان کی ریلیف میں متحدہ عرب امارات اور قطر آلریڈی ایک پروسیس انیشیٹ کر چکے ہیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ روئٹرز کی ایک بہت ہی ویل انفارمڈ سٹوری تھی 4 UAE کے سورسز میں، جس میں کہنا تھا کہ IRGC کے درمیان میں اور متحدہ عرب امارات کے امپورٹنٹ آفیشلز کے درمیان میں اس کے حوالے سے نیگوسیشن ہوئی۔ IRGC نے UAE کو وزٹ کیا، پھر UAE کے لوگ جو ہیں وہ ایران گئے، اور $3 بلین جو ہیں وہ آلریڈی متحدہ عرب امارات نے آلریڈی ایران کے ریلیز کر دیے ہیں، باقی ریلیز کرنے ہیں۔ آفیشلی طور پہ متحدہ عرب امارات کی منسٹری فارن افیئرس کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے، یہ خبر صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اتنی انہوں نے کھپ اس پر ڈالی نہیں ہے جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ روئٹرز کی سٹوری جو ہے اس میں خاصی صداقت ہے۔ اور چند دن پہلے اسی قسم کی صورتحال جو ہے وہ قطر کے ساتھ بھی تھی، جہاں قطر بھی کچھ ایسا ہی کرے۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام عرب ممالک یا عرب اسٹیٹس جو ہیں، مونارکیز جو ہیں، جو ایران کی حکومت، ان کو لگتا تھا کہ امریکہ کی طاقت کی جو چھڑی گھومے گی امریکہ اسرائیل کی، تو 15 دنوں میں 2 ہفتے میں ایران کا رجیم فارغ ہو جائے گا، ایک نیا ایران کھڑا ہو جائے گا جو اسرائیل اور امریکہ کے قبضے پہ ہوگا، اس لیے ہمیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو 28 فروری کو شروع ہوئی تھی، اس کے اختتام کے نتیجے میں یہ جو عرب بھائی ہیں ایران کے، ان کو یہ احساس ہوا کہ ایران کے اسلامک رجیم سے ان کی جان جو ہے وہ نہیں چھوٹ سکتی، اینڈ اٹ از بیٹر ٹو ڈیل ود اٹ۔ اور یہی فیلنگ اب اس وقت سعودی عرب کی بھی ہے، کویت کی بھی ہے، بحرین کی بھی ہے، متحدہ عرب امارات کی بھی ہے، قطر کی بھی ہے، عمان کی آف کورس شروع سے تھی، اور اندر سے جو کوئی بھی ان کی ہے، لیکن اوپر سے بظاہر اب ان کی یہی چیز جو ہے ہمیں سمجھ آتی۔ اسرائیل نے اتوار کے دن میں
14 جون کو بہت کام بڑی انہوں نے ایفرٹ کی کہ یہ پیس ڈیل نہ ہو سکے، ایسے حالات پیدا کر دیے رہے کہ ایران اس سے پیچھے ہٹ جائے اگر ڈونلڈ ٹرمپ بات نہیں مانتے. انہوں نے ایک تباہ کن حملہ کیا بیروت کے مسافات کے اندر، بیروت کے اوپر، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 جو امریکی طرح کہتے ہیں لیکن اصل میں ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ٹول اس سے بہت زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایران نے بڑی کھپ ڈالی، بہت شور مچایا، انہوں نے کہا اس کی وہ ریٹیلیشن کریں گے. لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے یہ اپیل کی کہ وہ اس کے اوپر رسپانس اسٹیج کے اوپر نہ کریں. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ امریکہ کو اور سسٹم کو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلا یہ ماننا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ ایک بہت ہی مشکل شخص ہیں، پرابلمیٹک شخص ہیں. جو نیو یارک ٹائمز کے ساتھ فون پہ جب انہوں نے بات کی 25 منٹ کی، جس کی میں اسکرین شیئرنگ کروں گا، اس میں اس کی ہیڈ لائن بھی یہی ہے کہ یہ نیتن یاہو جو ہے یہ ٹربل میکر ہے، یہ بہت مشکل قسم کا آدمی ہے. اور ایران کی لیڈرشپ کی انہوں نے تعریف کی. مجتبیٰ خامنہ کی انہوں نے کہا کہ یہ پریگمیٹسٹ ہیں، ہم ان کو کچھ اور سمجھتے تھے لیکن یہ بڑے انٹیلیجنٹ نکلے، بڑے پریگمیٹسٹ نکلے. بہرحال اسرائیل نے نہ صرف بیروت پہ حملے کیے بلکہ انہوں نے غزہ کے اوپر بھی تابڑ توڑ حملے کیے. مقصد یہ تھا کہ ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. لیکن ایران کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس اسٹیج پہ اسرائیل کے اصل مقاصد کیا ہیں، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اب اس میں اسرائیل کی ایک بہت بڑی ناکامی یہ ہے کہ اسرائیل کی جو اصل گولز تھے اس میں سے کوئی بھی پورے نہیں ہوئے. ویسے تو اسرائیلی یہ کہہ سکتے ہیں اسٹیج کے اوپر کہ ایران کی ملٹری ہم نے ڈسٹروائے کر دی، ایئر فورس ڈسٹروائے کر دی، نیوی ڈسٹروائے کر دی، ہم نے ان کا انڈسٹریل کمپلیکس، پیٹرو کیمیکل سب ڈسٹروائے کر دیے. لیکن اسرائیل کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اسرائیل کا مقصد تھا کہ رجیم کولیپس کر جائے اور گریٹر اسرائیل کے راستے میں ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے یا آخری رکاوٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک طرح سے راستے سے ہٹ جائے. وہ نہیں ہو سکا. اسی طرح سے جو فائنل ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس میں ایران کے میزائل پروگرام کا کوئی ذکر نہیں ہے، ڈرونز کا کوئی ذکر نہیں ہے، سینکشنز ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، ایران تیل بیچ سکے گا، ایران کے اوپر سے انٹرنیشنل سینکشنز ہٹ سکتی ہیں. اسرائیلی پورا کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل سینکشنز نہ ہٹیں، فنڈز ریلیز نہ ہوں. لیکن اگلے 60 دن آپ جب ایران کو تیل بیچتے دیکھیں گے انٹرنیشنل پرائسز میں تو ہر دن اسرائیل کے اندر جو ہے ایک ماتم ہوگا نیتن یاہو کا اس حوالے سے. ایران کی جو یہاں پہ آپ کو بہت بڑی لیکن اور یہ کہ میزائل بھی ادھر ہی ہیں، ڈرونز بھی ادھر ہی ہیں. اچھا، اب ایران کے رجیم کی اس وقت جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. رجیم ایران کا بچ گیا ہے، ایران کے لوگوں نے بڑی سیکریفائس دی، رجیم نے خود اپنی بہت سیکریفائس دی ہے. اب ان کا اگلا گول یہ ہے کہ ان پہ سے اگر سینکشنز ہٹ جاتی ہیں اگر ان 60 دنوں میں، اور ان یہ سینکشنز اس قسم کی ہیں، یہ دوبارہ ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے. یہ کوئی سینکشنز ایسی نہیں ہے کہ امریکہ کی کمپنیوں کو روکا گیا ہے. ایسی امریکہ نے اپنی ٹریجری، جو امریکن ٹریجری ہے اس کی مدد سے، اس کا جو ڈالر کے اوپر اسٹرینگل ہولڈ ہے اور جو بینکنگ کلیئرنس اور سوئفٹ سسٹم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کا چوک پوائنٹ ہیجمنی ہے، ایسی سینکشنز ایران پہ لگائی ہوئی ہیں کہ پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب، چین، روس، کوئی بھی ہو، ساؤتھ افریقہ ہی کیوں نہ ہو، اسپین ہی کیوں نہ ہو، وہ ایران کے اندر انویسٹمنٹس نہیں کر سکتے. اس کے آئل سیکٹر میں، اس کے اپ اسٹریم میں، اس کے ڈاؤن اسٹریم میں، اس کی ٹیکنالوجی میں، اس کے پیٹرو کیمیکل کے اندر، اس کے بینکنگ سسٹم میں، اس کی مینوفیکچرنگ میں، اس کی امپورٹ میں، اس کی ایکسپورٹ میں، اس کی ایگریکلچر میں. وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. جیسے ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. اگر یہ سینکشنز ہٹتی ہیں پرائمری اور سیکنڈری، اسرائیل پوری کوشش کرے گا نہ ہٹے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پروفیسر پوپ، جو ہمارے رابرٹ پیپ ہیں، جو بار بار اسرائیل کو ڈراتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈرا دیا انہوں نے، وہ جو چیز کہتے ہیں نا کہ ایران ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے. ایران یہاں پر مشرق وسطیٰ کی اگر یہ سینکشنز ہٹ جاتی ہیں اور امریکن، ویسٹرن، سعودی، پاکستانی، ترکش، ساؤتھ افریقن، اسپینش، یورپین انویسٹمنٹس اگر ایران میں ہو سکتی ہیں تو ایران بتدریج 5 سے 10 سال میں مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی سیاسی، عسکری، پولیٹیکل پاور کے طور پہ ایمرج کرے گا، جسے رابرٹ پیپ نے کئی دفعہ کہا دی 4th میجر پاور آف دا ریجن. اب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ ایک آلموسٹ چیز ہے، لیکن یہ اس اسٹیج کے اوپر ایشوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. 19 جون جیسے میں نے کہا کہ جنیوا سے یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا. اب آئیں ہم اس چیز پہ کہ پاکستان کا جو رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، اس میں کیا کچھ پایا. یہ اس کے نیٹ بینیفیشری ہیں. ایران نے ہزاروں لوگوں کی قربانی دے دی، انڈسٹریل بیس تباہ ہو گیا، امریکہ کی پاور اور ساکھ میں کمی ہو گئی، اسرائیل کو اپنے مقاصد جو ہیں وہ نہ مل سکے، عرب کنٹریز کو بڑا نقصان بھی ہوا، دے ہیڈ ٹو ایٹ اے ہمبل پائی آؤٹ آف اٹ. لیکن اگر ایک کسی کو نیٹ بینیفٹ ہوا ہے اس کا تو شریف زرداری عاصم رجیم جو ہے وہ اس ایران، امریکہ، اسرائیل، عرب کانفلکٹ کا نیٹ بینیفیشری ہے جو اس میں سے انہوں نے ایمرج کیا. یہ اس کا امپیکٹ ہے. اس حد تک آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو فائنل ڈیل ہے کہ ہو گئی ہے ڈیل، فائنلائز ہو گئی یہ سب چیزیں. اس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پہ اعلان کرنے سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ تمام چیزیں ہماری طے پا گئیں. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو
جس سے پاکستانی رجیم کی جو اسپیس ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر، ان کی جو ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. ان کو اب پہلی دفعہ ایک بڑے امپورٹنٹ رسپانسبل ریجنل پلیئر کے طور پر ان کو دیکھا گیا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایون جو لبرلز ہیں، جو ہمیشہ سے پاکستان کے کرٹک رہے ہیں، جیسے نیو یارک ٹائمز کے ایک بڑے مشہور کالمنسٹ ہیں، بڑے ہیومن رائٹ کی وہ بات کرتے ہیں، نکولس کرسٹوف، ان سے ملاقات بھی میری ایک آدھ دفعہ ہوئی ہے، 2 دفعہ. انہوں نے بھی ٹویٹس کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں. 2 دفعہ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ پاکستان اتنا کنسٹرکٹیو پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کرے گا. تو یوں پاکستان کے رجیم کی ایکسیپٹیبلٹی میں، ان کی مقبولیت کے اندر، ان کی پازیٹیو سینس کے اندر بے تحاشا یہاں پہ اضافہ ہوا. اب آف کورس جہاں یہ شریف زرداری عاصم رجیم کے لیے بڑی پازیٹیو خبر ہے، وہاں یہ بہت سے یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے، پرو ڈیموکریسی فورسز کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے لیے، لیبر یونینز کے لیے، میڈیا کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، یہ ایک بڑی ہی نیگیٹو قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں ونرز ہیں، اس میں لوزرز ہیں. رجیم اس کا ونر ہے، باقی سارے اس کے لوزرز ہیں. انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت بڑی درد-سردی ہے. ان کو دیکھنا پڑے گا کہ شریف ان کے سارے پیراڈائم یہاں پہ فیل ہو گئے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ویسٹ کے ساتھ اپنا ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ یہاں پہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. آئسولیشن وہ کہتے تھے، پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا. تو آئسولیٹ تو دور کی بات ہے، یہ تو ایک گلوبل آرڈر کا اور ریجنل آرڈر کا بہت بھرپور طریقے سے حصہ بن گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انڈین سسٹم کے لیے، انڈین جو پاور سسٹم ہے، یہ رجیم ہے، اس کے لیے یہ ایک بڑی بری خبر ہے. اور وہ اب بیٹھے ہوئے اس پہ سر جوڑے ہوئے ہیں. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اندر مسلسل اس کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہو رہی ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ ایک جو بہت ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے یہاں سمجھنے کے لیے، کہ ایک ایسی چیز جس میں پاکستان کی اپیرنٹ جو اسٹیٹ یا اسٹیٹ مینیجرز ہیں، وہ دنیا میں ان کی قبولیت میں، ان کی اسپیس میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان ایک پازیٹیو اسٹیٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے دنیا میں. یہ کیوں ایک بری خبر ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، جمہوریت کے لیے، در حقیقت پاکستان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے. اس کو سمجھنا یا سمجھانا جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. ایک گھوڑے کو کہتے ہیں نا کہ آپ پانی تک تو لا سکتے ہیں، لیکن گھوڑے کو پانی پلا نہیں سکتے، گھوڑا پانی نہ پینا چاہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انٹلیکچوئل پل سرات ہے جس سے جو لوگ گزر سکتے ہیں، جو 10 15 20% جتنے بھی اس میں سے گزر سکتے ہیں، وہی وہ لوگ ہوں گے جو ایک بہتر مستقبل کے پاکستان، ایک انسانی ہیومن پاکستان میں رول پلے کر سکیں گے. جو لوگ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس میں ان کو میں بلیم بھی نہیں کرتا، بیکاز یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ پورا پاکستان کا جو 80 برس کا نیریٹو ہے وہ یہاں پر ایک طرف رہ جاتا ہے اور ایک انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو وہ اگر نہیں سمجھ سکتے تو میں ان کو کوئی بلیم نہیں کرتا. ان میں بہت بڑی میجورٹی ایسی ہوگی جو کہے گی کہ یہ تو دیکھیں، جو لوگ اس میں پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، جیسے کہ پاکستان کو پہلگام یا آپریشن سندور کے بعد ملی ہے، تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے جو چیز میں کہہ رہا ہوں. لیکن میری ایفرٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی جو ساری کی ساری سائیکی اور روح ہے جس نے ڈیولپ کیا ہے پچھلے 80 سال میں، وہ ساری کی ساری مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کی روح ہے. پاکستانی سائیکی بنی ہی اس لیے ہے کہ ویسٹ کا اپروول ملے، نائٹہڈ کا خطاب ملے، گوری لڑکی کی محبت ملے، اس کی محبت ملے. رضیہ کی، سکینہ کی، فاطمہ کی، عائشہ کی محبت نہیں چاہیے، میری کی، سوزن کی محبت چاہیے. اسی طرح سے جیک اینڈ ولبر اسمتھ جو ہے اس کی تعریف چاہیے. پاکستانی اپنی سیلف ورتھ کو دیکھتے ہیں. جو نیریٹو شیپ کیا گیا ہے قیام پاکستان سے آج تک، وہ مغرب کے اپروول کے اندر پاکستانی اپنا سیلف ورتھ ڈھونڈتے ہیں. اور یہ جو سائیکی ہے یہ برٹش امپیریلزم نے کریٹ کی. جب نائٹہڈ کا خطاب ہوتا تھا نا، آپ کے شولڈر کے اوپر تلوار کا رکھتے تھے، یہ وہاں سے ہی کہانی چلی آ رہی. اس کو نوٹیں کہ اس کو ذرا غور کیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان بنانے والے جو تھے، جتنے لیڈر تھے، وہ بائی اینڈ لارج جو اس وقت کا برطانوی سامراج اور استعمار تھا، وہ اس کی وہ فیوریٹ پرسنالٹیز تھیں بائی اینڈ لارج. جبکہ اس کے مقابلے میں کانگریس ان لوگوں سے بھری پڑی تھی جنہیں برطانوی استعمار نفرت سے دیکھتا تھا، بیکاز وہ چوں چوں کرتے تھے، وہ نوائز میکرز تھے، وہ ٹربل میکر تھے، وہ باغی تھے. مسلم لیگ بنانے والے لوگ تھے، وہ بائی اینڈ لارج 1946 کو چھوڑ کے وہ باغی نہیں تھے، وہ ایمپائر کے لوئل محمدن تھے. یہ کہانی وہیں سے چلی آ رہی. ایک بہتر پاکستان کی تشکیل ہوگی جب لوگ ان ایشوز کو سمجھ سکیں گے. ایک ہیومن پاکستان جو پاکستان کے لوگوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکے گا، وہ تب بنے گا جب لوگ اس انٹلیکچوئل پل سرات کو گراس کر سکیں گے، گزر سکیں گے. وہ ضروری نہیں کہ گزر سکیں، لیکن بہرحال میرا کام ہے کہ میں بتاؤں کہ کہانی ہے کیا مشکل. اب آپ اس کی امپیکٹ دیکھیں کیا ہے. جب میں نے پچھلا ویلاگ کیا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنڈے مارننگ میں رینجرز نے
جو اس وقت رینجرز مسلسل اس کو استعمال کیا جا رہا ہے راولا کوٹ کے اندر. صورتحال یہ ہے کہ راولا کوٹ کے اندر رینجرز اینڈ پیراملٹریز بیٹھے ہوئے ہیں شہر کو کنٹرول کر کے. راولا کوٹ میں ایز آف تھرسڈے رات اس کے گرد و نواح میں، اس کے مسافات میں، اس کے آؤٹسکرٹس کو جو کشمیری مظاہرین ہیں جن کو جموں عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو موبیلائز کیا ہے، جو پورے آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں، جس میں ڈوڈیال ہے، چکسواری ہے، میرپور ہے، کوٹلی ہے، دھیر ہے. انہوں نے راولا کوٹ کے مختلف انٹری پوائنٹس، ایگزٹ پوائنٹس کو انہوں نے وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں وہ عیدگاہ پہ بیٹھے، کہیں وہ پتن پہ بیٹھے، کہیں اور جگہ بیٹھے، انہوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا. تو یہ ایک فوج ہے جس کے پاس بے انتہا اندر طاقت ہے پیراملٹری، اس کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، اس کے پاس آرمورڈ پرسنل کیریئرز ہیں، اس کے پاس بے انتہا فائر پاور ہے. اور باہر بیچارے غریب ہیں جن کے پاس ڈنڈے سوٹے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی بندوق وغیرہ بھی ہو، وہ اس کے باہر بیٹھے. تو وہاں پر ایک راولا کوٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ایک آپریشن ہو رہا ہے کہ ان کے حلقے کو اور حصار کو توڑا جائے. اور سنڈے کو جیسے کہ ہمیں راولا کوٹ کے کمشنر سردار وحید خان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آپریشن کلیئرنس کیا گیا جس میں ان کو ہٹانے کے لیے دھرنے کو گئے. اور اس وقت کمشنر نے ہمیں کہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑا شدید زخمی ہوا ہے. پرائیویٹلی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ کم از کم 3 ڈیتھس ہوئی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں جب ان رینجرز کے پیراملٹری، ان کی جو آرمورڈ APCs ہیں، جو ان کی بختر بند گاڑیاں ہیں جن کے اوپر سب مشین گنز لگی ہیں، انہوں نے لوگوں کے اوپر فائر کھولا. اور یہ کمشنر صاحب خود مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو بلٹ پروف بختر بند گاڑیوں میں تھے، اس لیے ان کا نقصان نہیں ہوا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی ٹیرنی جو ہے، جو ظلم ہے، اسے انلیش کیا گیا ہے کشمیری لوگوں کے اوپر اس رجیم نے، جو انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو بعض چیزیں بھی اس کی شیئر کرتا ہوں. تو ڈیتھس جو ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ کتنی ہوئی ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے سوشل میڈیا پہ رلائی کرنے کا، لیکن ڈیتھس بہت ہوئی ہیں. میری اندازہ ہے کہ خاصی ڈیتھس ہوئی ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں زخمی ہیں. کمشنر صاحب کا کہنا ہے کہ اب صرف پتن کا علاقہ ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 مظاہرین بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 500 ہوں، ہو سکتا ہے وہ 1000 ہوں، لیکن ہمیں نہیں پتہ. لیکن ایک پروسیس آف وائلنس جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. دوسری طرف کیا کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلسل سچ بول رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے. ہم کہہ نہیں سکتے، اپیرنٹلی جھوٹ ہی بول رہی ہے، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کیونکہ چودھری یاسین جو ان کے ایک لیڈر ہیں، انہوں نے کشمیر ہاؤس کے باہر بہت سے اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کروا دینے چاہیے، 12 سیٹوں کے معاملے کو اسٹیج کے اوپر سسپینڈ کر دینا چاہیے، انسانی جانیں جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کا، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی، وہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں ان کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں. کیا آزاد کشمیر میں الیکشن ہوں گے؟ الیکشن نہیں ہوتے تو کیا آزاد کشمیر میں یہ اسی طرح سے ممتاز راٹھور صاحب کی حکومت ہی چلتی رہے گی، یا ایمرجنسی یا برے حالات کا بہانہ استعمال کر کے یہاں پر ایک پریزیڈنشل رول ہوگا؟ پھر ظاہر ہے پریزیڈنٹ جو موجودہ ہیں سردار لطیف، ان کی تو باتوں سے اب یہ بات کلیئر ہے، انہوں نے سارے پروسیس کی حمایت نہیں کی. وہ کہتے ہیں آرڈرز جو ہیں کالعدم قرار دینے کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، یہ میرے سگنیچر سے نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے کہ ان کو نہیں رکھا جائے گا پریزیڈنٹ. تو پھر پریزیڈنٹ کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب آئیں گے، کوئی ریٹائرڈ سول سرونٹ آئیں گے. یہ سارا کچھ کیا سٹیپس ہوں گے، کتنی دیر تک یہ چیز چلے گی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اصل ارادے ان کے کیا ہیں. بیکاز ابھی تک تو ایسا ہی ہے کہ جی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ہمیں 12 سیٹیں چاہیے، اس لیے یہ ان کی گردن توڑنے کے لیے، کمر توڑنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ جیسے اسپیکولیشنز ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان دی اینڈ ہندوستان کے ساتھ اس ایشو کے اوپر ڈیل کرنے کے لیے. بیکاز ان کو یہ اب پتہ چلا ہے کہ ان کو کوئی اسپیس وہاں پہ نہیں مل رہی ہے. اور ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اب انہوں نے ویسٹ ایشیا کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول بھی ڈھونڈ لیا ہے. تو ہندوستان ہی کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ نیسیسریلی اب ان کی اس طرح سے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں. اب میں 1-2 اسکرین شیئرنگز آپ سے کرتا ہوں جو بڑی ہیلپ فل ہیں چیزوں کو سمجھانے کے لیے. آئی ول کوئکلی پاس تھرو دیز. سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ میں یہ وہ ہے، یہ اسٹوری کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود فون کال کی ہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے. ٹرمپ کلیمز اسٹریٹ ول بی پرماننٹلی ٹول فری انڈر ایگریمنٹ ود ایران. In a call to the New York Times, President Trump praised Russians and China's leaders and described Israel's Prime Minister as a very difficult guy. اور یہ بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس و چین کی بڑی تعریف کی کہ یہ اگر چاہتے تو ایران کے ساتھ اس طرح سے آ سکتے تھے کہ ہماری زندگی بڑی مشکل ہو جاتی، لیکن انہوں نے بالکل تعاون کیا ہے، انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. میں آپ کو یاد ہے کہ جب باقی ساری دنیا کے لوگ یہ کہتے رہے ہیں بار بار، یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا اپنی وشز کو کنورٹ کر دیتے ہیں انالیسس کے اندر، جو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں نہ کروں. تو لوگ کہتے رہے چین نے یہ کر دیا ہے، اس نے اس قسم کے ویپن دے دیے ہیں، روس نے یہ کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے، الزام بھی لگتے رہے. میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا جہاں جہاں مجھے موقع ملا کہ روس چین نے ایران کی کوئی خاص
خاص مدد نہیں کی. ایران تنہا کھڑا رہا. اگر آج یہ سارے عرب پیچھے ہٹ گئے ہیں, اسرائیل کی چیزیں ناکام ہو گئی ہیں, امریکہ کو ایران کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا ہے, ایران نے بہت کچھ اس میں حاصل کر لیا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایران کی جو داڑیوں والی ملا لیڈرشپ ہے, اس نے خاصی انٹیلیجنس دکھائی ہے, سوچ سمجھ دکھائی ہے, یہ انٹیلیجنٹ ثابت ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ میں ان کا بہت بڑا کرٹک ہوں. دوسری چیز بھی مائنڈ میں رکھیں, بیکاز یہ جو میرے ویلاگز ہیں یہ باقی ویلاگز کی طرح انفارمیشن, یہ ایموشنل ویلاگز نہیں ہیں جہاں لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے. میں اسلامک رجیم آف ایران کا بہت بڑا کرٹک ہوں. اگر مجھے کبھی موقع ملے یا میں اس پہ کوئی ڈسکشن کروں تو میں گھنٹوں ان کی خرابیاں اور انہوں نے ظلم و ستم کیا ایران کے لوگوں کے اوپر, کیسے یہ ریولوشن اپنے آپ کو کھا گیا, ہزاروں لوگوں کو بار بار انہوں نے مارا, ان کی کتنی ناعاقبت اندیشی ہے, انہوں نے کتنے غلط فیصلے کیے 50 سال میں اس کے اوپر بھی بہت لمبا ڈسکورس جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہوں. بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ فار دس. ابھی میں اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر بہت بڑا چیلنج تھا. ایک طرف عرب ان کے دشمن تھے, اسرائیل اور امریکہ ان کے ساتھ تھے, باقی کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا. ایران, چین, روس نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. انہوں نے اپنی تنہا اس رجیم نے اپنی انٹیلیجنس سے یہ سب چیزوں کا مقابلہ کیا ہے. اور یہ اس سے زیادہ بہتر میں بیلنس انالیسس آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. یہ دیکھیں کہ یہ جو انٹرویو ہے اس کی سارا ذکر ہے, اس کو پڑھیں, اس کو آپ اس کو خود دیکھ لیں, یہ بہت پڑھنے والی چیز ہے کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہی سارے ہیں کہ اچھا ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران نے دوبارہ بدعہدی کی اور انہوں نے یہ سارا کچھ جو میرے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ وہ نہ اگلے 60 دنوں میں انہوں نے مجھے نیوکلیر ڈیل نہ دی, جو کہ آف کورس ان کو مل جائے گی جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں, تو میں پھر ایسا کروں گا کہ میں ایران کے اوپر بہت بومبنگ کروں گا, میں آ کے قبضہ کر لوں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں مڈل ایسٹ کی حفاظت کروں. صرف یہ ہے کہ سارے کے سارے جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں انہیں 20% ریونیو کا شیئر جو ہے وہ دینا چاہیے دی گارڈین آف دا مڈل ایسٹ ان ریٹرن فار 20% آف دا ریجنز ریونیو. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر نیو یارک ٹائمز نے نیچے اس کا اوپر غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہم ایک مرسنری بن گئے. آج تک ہمارا خیال یہ تھا 70-80 برس میں کہ ہم ایک فری ٹریڈ کی خاطر, لبرل ورلڈ آرڈر کی خاطر, دنیا میں اسٹیبلٹی اور پیس کی خاطر امریکن فورس یوز کی جائے گی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں ایک دکاندار بنا دیا ہے کہ ہم پیسے لیں گے اربوں سے اور رجیم کو, اور پھر ہم ان کو پرووائڈ کریں گے سیکیورٹی. یہ جو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کیا ہے, ہی واز اے ٹوٹل جینٹلمین. یہ مجتبیٰ خامنہ کے بارے میں اور شی کے بارے میں, ہی واز اے ٹوٹل جینٹلمین, مسٹر ٹرمپ said of Mr. Xi, whom he visited in China last month. He didn't send a tanker along with 20 destroyers on each side of it to try and break the blockade, an act that would have put the Chinese and the American navies into potential conflict. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین اگر چاہتا تو وہ زبردستی بھی اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا سکتا تھا, نیول بلاکیڈ کو توڑ سکتا تھا اگر اس کے ٹینکرز کے ساتھ چینی ڈسٹرائر آتے. اور یہ میں نے ایک آدھ دفعہ اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ چائنیز اس قسم کا ایگریسو مسکولر ایکشن کرتے تو امریکہ کبھی بھی چائنا کے ڈسٹرائر یا چائنیز نیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. چائنیز نیوی کے اوپر امریکہ اٹیک کرنا افورڈ نہیں کرتا تھا, لیکن پھر ظاہر ہے دنیا ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں چلی جاتی. چین نے ایسی کوئی چیز نہیں کی, روس نے بھی ایسی کوئی چیز نہیں کی. یہ جو میں نے پنک میں ہائی لائٹ کیا, یہ کامنٹس ان کے ہیں نیتن یاہو کے حوالے سے. ہی از اے ویری ڈیفیکلٹ گائے, مسٹر ٹرمپ سیڈ آف دی اسرائیلی پرائم منسٹر, اینڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو ہی شوڈ بی ویری تھینکفل ٹو اس فار ڈوئنگ دس, بیکاز اف ایران ہیڈ اے نیوکلیئر ویپن اسرائیل وڈ ناٹ بی اراؤنڈ فار 2 hours. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اسرائیل کو بچایا ہے. اب امریکہ کے پریزیڈنٹ اس حد تک آ چکا ہے, نوٹ کریں, کہا کہ یہ اگر ہم اس کے اوپر مہربانی نہ کریں اور اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن آ جائے تو 2 گھنٹے اسرائیل جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. پھر ایک اور چیز جو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کی ہے, مسٹر ٹرمپ ڈسکرائب ایرانز کرنٹ لیڈرشپ including the new supreme leader Ayatollah Mujtaba Khamenei as pragmatists. It was a vastly different tone from the one he took on the opening day of the war when he urged the Iranian people to rise up and take over their government once the American and Israeli bombing was complete. یہ دیکھیں ایک ریڈیکل چیز ہو گئی ہے کہ امریکہ کے صدر نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ اور ایرانین لیڈرشپ کو بیلنس, ماڈریٹ, پریگمیٹسٹ ان کو کہنا شروع کر دیا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پریگمیٹسٹ ہیں, ظلم انہوں نے بہت کیا اپنے لوگوں پہ, لیکن یہ پریگمیٹسٹ ہیں, یہ انٹیلیجنٹ ہیں, اور امریکی صدر بھی یہی کہہ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دس از اے سی چینج, یعنی امریکی صدر نے شروع میں ان سے صرف نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگوں کو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے, لیکن آج وہ اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کر رہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور 2 چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے, بہت سمپل سا, جنرل عاصم منیر کی تصویر لگا کے. انہوں نے کہا ہی ڈیڈ اٹ اگین ناٹ جسٹ فار ہز کنٹری دس ٹائم بٹ فار دا ورلڈ. اب یہ وہ چیز ہے جس کو کس وقت پاکستان کا رجیم جو ہے وہ سل کر رہا ہے. اب جنرل عاصم منیر دنیا کے محسن جو ہیں وہ بن گئے. یہاں میں آپ کو ایک اور ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں. یہ وقار ستی صاحب ہیں جو اس رجیم کے ایک سپورٹر ہیں, پتہ نہیں جرنلسٹ ہیں کیا ہیں.
کہ انہوں نے کچھ پاکستانی سپاہیوں کی ویڈیو شیئر کر کے جو سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں بہت مشکل قسم کے حالات میں گرمی میں، اور سڑک کے کنارے اپنی روٹی کھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آئی ایس پی آر ایسی ویڈیوز بناتی ہے. فوجی ایسی ویڈیوز آپ کو پتہ ہے بنا بھی نہیں سکتے جب تک کہ آئی ایس پی آر کی پرمیشن نہ ہو، بیکاز یہ ملٹری ڈسپلن کے خلاف ہے کہ اس قسم کی ویڈیوز بنائی جائیں اور اس کے ساتھ ایک پبلک ریلیشن جو ہے کی جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ آئی ایس پی آر کی بنائی ہوئی، آئی ایس پی آر کی مرضی سے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ سپاہی کتنی مشکل میں بیٹھے ہیں لیکن کتنے بہادر ہیں، دلیر ہیں، یہ روٹی کھا رہے ہیں یہاں پہ، اپنے چاول کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اسمائل کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی بڑی مشکل ہے. اوپر وقار ستی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک طرف 50 ڈگری کی تپش، سنگلا چٹانیں، خاردار جنگل اور دشمن کی گولیوں کے سامنے وطن کے سپوت جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار کھڑے ہیں. دوسری طرف سوشل میڈیا کے چند مجاہد اے سی کمروں میں بیٹھ کر انہی محافظوں کی قربانیوں پر سیاست چمکا رہے ہیں. اب اس کے پتہ نہیں مطلب ان کا کیا ہے، تھوڑا سا زمانی ہے. کیا وہ ان لوگوں پہ کہہ رہے ہیں جو اس کے اوپر اپنا نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں، یا ان کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں، وہ خود محفوظ ہیں، وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس کو میں نے ایک خاص وجہ سے آپ کے سامنے رکھا ہے. دیکھیے یہاں پہ جو کوشش کی جا رہی ہے وقار ستی صاحب کی طرف سے، یہ کوئی ان یوزول نہیں ہے. یہ ہزاروں سینکڑوں دفعہ یہ کوشش جو ہے کی جاتی ہے اور لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. 20ویں صدی کا جو پولیٹیکل سائنس کا لٹریچر ہے اس میں جو سولجر ہوتا ہے، خواہ وہ پولیس کا ہو یا وہ فوج کا ہو، اس کے لیے ٹرم استعمال کی گئی ہے کلاس ٹریٹر. کلاس ٹریٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ در حقیقت ہے تو بیچارہ غریب کلاس سے، لیکن اپنی چند ٹکیوں کی نوکری کی خاطر وہ نا تیری کیا ہے، تیری چند ٹکیاں دی نوکری میرا لاکھاں کا ساون، پتہ نہیں کیا ہے، گانا تھا نا ایک اس قسم کا. بہرحال یہ کہ یہ اپنے چھوٹی چھوٹی نوکری کے ایڈوانٹیجز میں اور اپنی تھوڑی سی چودراہٹ میں یہ اپنی کلاس کو جس سے کہ یہ بلونگ کرتے ہیں اسے سولجر بٹرے کرتا ہے، اور اپنے ہی لوگوں میں، غریب لوگوں کے اوپر جو سولجر ظلم کرتا ہے، خواہ وہ پاکستانی سولجر ہو، ہندوستانی سولجر ہو، پولیس کا ہو، کسی ہو، کلاس ٹریٹر ان کو کہا جاتا ہے. جب یہ ساری نیریٹو شیپ کیا جاتا ہے جو وقار ستی صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں انہی بیچارے معصوم سپاہیوں کو جو صرف نوکری پیشہ ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. فوج نہیں جنگیں کرتی، یہ ایران کی جنگ زائنسٹ نے امریکہ کے صدر کو کنٹرول کر کے یہ جنگ انلیش کی ہے. امریکہ کی فوج نے، امریکہ کی انٹیلیجنس نے کوئی ایسی رپورٹ اپنے صدر کے سامنے نہیں رکھی تھی کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں یا تحفظ میں ہمیں یہ جنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جنگ فوج نے نہیں کی. اکثر جنگیں جو ماڈرن ہیں وہ فوج نہیں کرتی، بیکاز فوج تہذیب یافتہ معاشروں میں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. پاکستان میں مسلسل جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، ایک طرف سے یہ ہے کہ فوج کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو بھی لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی طرف ہیں وہ فوج کے مخالف ہیں. دوسری طرف وہی لوگ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں یا ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ پھر اپنا غصہ جو ہے وہ فوج کے خلاف نکالتے ہیں. فوج اممیٹیریل ہے اس پوری چیز کے اندر. بار بار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اس چیز کو ڈیفینڈ کریں. فوج نہیں کر رہی ہے سارا کچھ، یہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ ملٹری پولیٹیکل بیوروکریٹک انڈسٹریل کارپوریٹ ایلیٹ ہے جو فوج کو ایز اے ٹول استعمال کرتی ہے، اور وہ ہمارے درمیان وہ ہمیں ایک ڈائریکشن میں لے کے چلے جاتے ہیں. اصل ایشو جس کی ضرورت ہے، میں یہاں پہ اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں اور میں واپس آ جاتا ہوں اس کے اوپر. دیکھیں اصل چیز جس کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ چیز یہ ہے کہ سیاسی ڈھانچے کو بدلنا ہے. اگر سیاسی ڈھانچے کو آپ نہیں بدل سکتے، یہ ارریلیونٹ ڈبیٹ ہے کہ فوج یہ کر رہی ہے، فوج کیا نہیں کر رہی ہے. فوج نہیں کر رہی ہے سارا کچھ، یہ ایلیٹ کا سٹرکچر ہے جو سارا کچھ کر رہا ہے. اب بات بڑی لمبی ہوگی. میں پاکستانی پالیٹکس کے جو چند ایشوز ہیں کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے جو اپیل کی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں منگل کے دن، وہ اور خیبر پختونخوا کی پالیٹکس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا وہ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی، نہیں کرنا چاہتے، اس کی بات میں کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.